अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, या और इस किस्म के तमाम मसाइल जो हैं उन तमाम के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपके साथ अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए जान सकते हैं। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं मिसेस फैसल फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। नाम बता दें। मिसेस फैसल। मिसेस फैसल फैसलाबाद से। जी मिसेस फैसल, कहिए। मैंने अपने भाई के लिए ना इस्तिखारा करवाना था कि उसकी शादी के लिए हमने एक लड़की देखी है, तो वो इस्तिखारा ये करवा के पूछना था कि इन दोनों के लिए ये बेहतरीन है रिश्ता कि नहीं। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। और जो लड़की देखी है उसका क्या नाम है? अरकाश। सॉरी, अरकाश। अरकाश। अच्छा जी। और उस्मान की क्या एज है? उस्मान की 23 एज है। और अरकाश की? उनकी 18 ईयर्स, छोटी सी हैं। अच्छा जी, उस्मान की वालिदा का क्या नाम है? यास्मीन जमील। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम अभी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या तरीक़ाकार है और ये रिश्ता करना मुनासिब है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस फैसल, आपने हमें कॉल की है फैसलाबाद से। डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र साहब जी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कई दफ़ा प्रोग्राम में बता चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई इस्तिखारा का प्रोग्राम हो तो सबसे बड़े अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ये है कि इस्तिखारा ख़ुद किया जाए। उसका तरीका आपको बता देते हैं कि आप नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज आपने नफल पढ़ने इस्तिखारा के, और आपने किसी से बात नहीं करनी और सो जाना है दाएं करवट लेट कर। तो 3 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन अल्लाह की तरफ से ख्वाब में आ जाएगी। रह गया जो इल्मुल आदात के एतबार से जो नाम बताएं उसके एतबार से तो लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक है, मुनासिब है। लेकिन फिर भी अगर आपने जो रुजू करना है अल्लाह ताला की तरफ, तो उसका वही तरीका है कि आप 3 रातों में अल्लाह ताला से रुजू करें। ख्वाब के अंदर जो इंडिकेशन हो वो आप ख़त के ज़रिए हमें भेज दें, हम आपको उसके प्रॉपर बता देंगे कि क्या अलामात आई हैं, क्या ये रिश्ता दुरुस्त है कि नहीं। जो नाम बताया उस एतबार से तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं नाजिया लाहौर से बोल रही हूँ। जी नाजिया साहिबा, कहिए क्या कहना है आपको? मेरे भाई की ना औलाद नहीं है, मैंने उनके लिए वजीफा लेना है। क्या नाम है भाई का? भाई नुमान है और उनकी बेगम मरियम है। नुमान की शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल हो गए हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि डॉक्टर के पास गए हैं नुमान साहब? हाँ जी गए हैं, लेकिन उनकी ना रिपोर्ट बस नॉर्मल सी आई, इतनी अच्छी नहीं रिपोर्ट आई उनकी। अच्छी नहीं आई? हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर से फिर ट्रीटमेंट वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये बात पूछ लेती हूँ कि डॉक्टर से राब्ता है, कांटेक्ट है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जरूरी होता है। बाकी हम रूहानी इलाज तो यकीनन आपको बताएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है नाजिया साहिबा लाहौर से। जी मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। जी, मेरा अपनी बहन नाजिया से गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो वो ख़ुद भी और अपने भाई से भी कहा करें कि नमाज की पाबंदी किया करें, बावज़ू रहा करें। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट साथ लाजमी करवाएं, और वजीफ़ा इनके लिए ये है कि बेहतर ये है भाई ख़ुद पढ़ें। वजीफ़ा ये है कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कुरान पाक की एक आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 101 बार अव्वल ख़तूशी के साथ पढ़ें। इसके अलावा रात इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या कवियो
یا اولو، یا اللہ، یا قویو، یا اولو 333 بار جمعہ کے دن سے کوئی میٹھی چیز بانٹ کے سٹارٹ کریں، روزانہ پڑھا کریں اللہ کا درشی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کریم جلد جنہیں خوشخبری سنا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی عثمان بات کر رہا ہوں دلی سے۔ عثمان صاحب کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ جی مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، میں انٹیکس کا کام کر رہا ہوں گیتی خزانوں کا۔ کیا کر رہے ہیں؟ انٹیکس ہے۔ اچھا بات کیجئے، ذرا اونچی آواز میں بات کریں، کیجئے پوری بات۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ آپ بات کیجئے۔ جی میں انٹیکس کا کام کر رہا ہوں دیوی خزانوں کا، تو پھر میں وہاں جا کے میں استخارہ کر کے وہاں جانا چاہتا ہوں، اس لیے استخارے کا کیا ہے؟ انٹیکس کا آپ کام کرتے ہیں، اب آپ جاننا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں، میں انٹیکس کا کام کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو ابھی کام کے لیے جاؤں تو پہلے میں وہاں جانے سے پہلے میں استخارہ کر کے جاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے جی۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب؟ انہوں نے کہیں باہر جانے کے لیے اپلائی کیا اور اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا وہی طریقہ جو میں نے بتایا کہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہا کریں، اور رات کو عشاء کے وقت 2 رکعت نماز روزانہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے نفل پڑھ کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 راتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیشن خواب کے اندر آ جائے گی جو بتائے گی کہ آپ کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے عثمان صاحب، طریقہ کار یقیناً اگر آپ ڈیٹیل سے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ آج کی ڈیٹ کے حساب سے پروگرام استخارہ جب یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پورا پروگرام مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا طریقہ کار ہے استخارے کا، تو وہ یقیناً آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جب آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں تو پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ مجھے آپ کی آواز آ سکے، جب آپ کی آواز مجھے آئے گی تبھی میں آپ کی کال سن سکوں گی اور مسئلے کا حل آپ کو مفتی صاحب بتا سکیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام امداد علی ہے، ضلع خوشاب سے بول رہا ہوں۔ امداد علی؟ جی 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 کہیے امداد علی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مسئلہ ہے کہ میرا 3 سال ہو گئے ہیں، آپریشن ہوا ہے، زخم تھا۔ اچھا، میں پہلی بات جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وضو نہیں کر سکتا۔ وضو نہیں کر سکتے؟ جی وضو نہیں کر سکتا۔ اچھا جی۔ اور میں اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ میں قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں کہ کوئی مجھے وظیفہ بھی بتائیں، اور یہ مسئلہ میں نے بتا لیا کہ میں وضو نہیں کر سکتا، اس کا بھی مجھے حل بتائیں۔ اچھا امداد علی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذرا وجہ بھی بتا دیں کہ کیوں وضو نہیں کر سکتے آپ، تاکہ اس کا حل آپ کو صحیح طرح سے بتایا جائے۔ میں جب استنجا نہیں کر سکتا تو وضو کیسے کر سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے نعیمی صاحب؟ جی ایسے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو مریض کہا جاتا ہے، اور مریض کے لیے عذر شرعی میں گنجائش ہے کہ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں، مطلب استنجے کا پرابلم ہے ان کو، زخم ہے وہاں پہ نہیں کر سکتے تو وضو کریں اور اس کے بعد وضو ٹوٹ بھی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھ لیں۔ ایک وقت کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وضو کر ہی نہیں سکتے، کوئی پرابلم ایسا ہے ان کا کہ وہ اگر ایسا پرابلم ہے وضو کرنے سے مرض بڑھنے کا چانس ہے تو پھر تیمم کر لیا کریں، تیمم کر لیں، ٹھیک ہے۔ تیمم کی بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ تیمم جو ہے وہ 2 ضربے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کسی جگہ پہ جہاں مٹی ہو وغیرہ مار کے جھاڑ کے، ایک دفعہ چہرے پہ، دوسری دفعہ پھر دونوں بازوں پہ اچھی طرح جیسے ہم مسح کرتے ہیں مسح کر لیں تو پھر بھی وہ پاک ہو کے جتنے بھی اپنے مسائل ہیں ہم اپنے پھر قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ امداد علی، بڑی آسان طریقہ کار آپ کو بتا دیا نعیمی صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا اور نماز نہیں پڑھ سکتا وضو نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا حل تو آپ کو نعیمی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ یا اللہ
یا شافی ہو یا طاہر ہو، یہ وظیفہ کیا کرے 303 بار کسی بھی وقت کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو شفا بھی عطا فرما دے گا اور پاکیزگی بھی عطا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا ہے نعیمی صاحب نے، آپ اس کو بھی یقیناً یاد کر لیجئے اور اسی طرح سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دیں گے۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ کسی قسم کا کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، پیڈ پروگرام نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جانتے ہیں۔ جو بھی مفتی حضرات ہمیں جوائن کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہاں پر آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائل کے حل کے لیے آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں۔ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں قصور سے بات کر رہی ہوں، سگرا۔ سگرا قصور سے، جی سگرا کہیے۔ وہ میں نے نا استخارہ کروانا تھا اپنی بیٹی کا۔ اچھا نام بتا دیں مجھے بیٹی کا۔ مریم رخسار۔ عمر کیا ہے؟ عمر 21-22 ہے۔ اچھا کیا استخارہ کروانا ہے؟ وہ اس کا نا رشتے مطلب کہ رشتہ ہے تو اس کا کروانا تھا کہ وہ صحیح ہے اس کے لیے یا نہیں۔ اچھا رشتہ اس کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں، یہ استخارہ کروانا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن لڑکے کا نام بھی بتا دیجئے۔ نوید۔ نوید کی عمر کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نا 25 کے قریب ہوگی۔ اچھا نوید کی والدہ کا کیا نام ہے؟ صدیقہ بی بی۔ صدیقہ، اچھا جی جی چلیں جی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر محمد وقاص مریم نام ہے بیٹی کا، سگرا بیٹی کا نام ہے مریم اور مریم کی والدہ سگرا، نوید اور نوید کی والدہ صادقہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح تو علم الاعداد کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو میں نے پہلے بھی بتایا پہلے کالر کو جی کہ آپ استخارہ کرنے کے لیے رات کو جو ہے اسی طرح 2 مرتبہ دہرایا میں نے کہ عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا، لیکن اس طرح جو نام بتائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو استخارے کا طریقہ کار ہے جو خود سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ذرا ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ استخارہ کرنے کا جو زیادہ بہتر عمل وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہو باقاعدگی سے اس کے وہ زیادہ اس کا مؤثر ہوتا ہے، اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کرنا تو آپ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جس نے استخارہ کرنا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز جو ہے نا استخارے کے نفل کے پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دائیں کروٹ حضور کی سنت کے مطابق لیٹ جائے اور یہ ارادہ کر کے سوئے کہ اللہ مجھے اس کے اندر جو ہے میرا جو بھی کام ہے، کوئی رشتے کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی کام ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 دن کے اندر آپ کو ایسا کوئی خواب آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں عشرت فاطمہ بات کر رہی ہوں بکھر سے۔ جی کہیے عشرت فاطمہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم گھر بنوا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں۔ جی ہم گھر بنوا رہے ہیں لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ گھر بنوا رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں تھوڑا سا بتائیں ڈیٹیل سے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، گھر بنوانے جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو مسئلہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اور ہمیں اس کے بارے میں استخارہ کرنے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وظیفہ ہم اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عشرت، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ نعیمی صاحب بتا دیجئے کوئی وظیفہ۔ اپنی اس بہن سے گزارش یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں اس جگہ پہ جا کے اپنے ہسبینڈ سے یا بیٹے یا کسی بھی مرد سے کہیں کہ اس گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں 10-11 دن مسلسل روزانہ ایک دفعہ، انشاءاللہ اگر کوئی وہاں پہ مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ صالحیہ پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو عشرت صاحبہ بتا دیا ہے نعیمی صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو آپ لوگ مکان بناتے ہیں اور پھر اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے ذریعے سے حل بتایا جاتا ہے، ورد بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تمام مسائل اور تمام بیماریوں کا حل بیان کیا ہے، صرف ہماری دوری ہے جو ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں، مختلف گھروں میں مختلف مسائل ہیں اور ان کا حل بھی ہم لوگ پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ کالر آ گئے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ کہیے جی، آپ کی کال مل گئی، یا بات کیجئے، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی شہزیب ممتاز اسلام آباد سے۔ کیا نام ہے؟ شہزیب ممتاز اسلام آباد سے۔ شہزیب اسلام آباد سے، جی کہیے شہزیب صاحب۔ میں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ اچھا بتائیے، کیا ایجوکیشن اور کس طرح سے استخارہ کروانا ہے؟ ایف ایس سی میں داخلہ لینا ہے، فضائیہ کالج میں۔ ایف ایس سی میں داخلہ لینا ہے؟ جی ایڈمیشن لینا ہے فضائیہ کالج میں، ایف ایس سی میں۔ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شاہزیب، آپ کے ٹی وی کا والیوم بھی اونچا تھا، صحیح طرح سے ڈیٹیل سے بات بھی نہیں ہو پائی۔ بہرحال ہم اس حوالے سے ڈیٹیلز جانتے ہیں اور حل جانتے ہیں ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ شاہزیب ایف ایس سی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا فیوچر جو ہے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ظاہر آپ نے سائنس میں کی ہے، انہوں نے میٹرک کی ہے اور ایف ایس سی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں آگے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا، پڑھاتے ہوئے بھی مجھے دیکھا گیا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بلا سوچے سمجھے جو ہے ماں باپ کے فورس پہ وہ جو ہے وہ کسی چیز کو جوائن کر لیتے ہیں، پھر ان کا دل نہیں کرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے شاہزیب کو یہ چاہیے نا کہ وہ سوچے کہ وہ آگے بننا کیا چاہتا ہے، اس کا ایم کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ جوائن کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ جس میں بھی جانا چاہتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے مطابق کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے عقدے جو ہیں وہ کھول دے گا، جو بھی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ختم فرما دیں گے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک سے پہلے جیسے کہ کالز کا سلسلہ جاری تھا اور یقیناً گفتگو کا ہمیں کچھ خاص موقع نہیں مل پاتا، ٹائم نہیں مل پاتا، اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں لائیو کالز بھی کر رہے ہیں، اور کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں۔ یہ گزارش ہے میری آپ سے چھوٹی سی، تاکہ آپ کی آواز ہمیں آ سکے۔ جب ٹی وی کا والیوم اونچا ہوگا تو آپ کی آواز نہیں آئے گی، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، پروگرام استخارہ کا ٹائم بھی گزرتا رہے گا اور باقیوں کا بھی حرج ہوگا۔ تو کال کرنے سے پہلے والیوم بند کر لیں اور پھر آپ کال کیا کریں تاکہ آپ کی صحیح طرح سے بات ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ بہت سی ایسی کالز بھی ہوتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آئی یا ہمیں مسئلے کا جو حل بتایا وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کی آسانی کے لیے بھی میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گی، لیکن پہلے ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ سرگودا سے بلقیس بول رہی ہوں۔ بلقیس صاحبہ سرگودا سے، جی کہیے۔ ہاں جی، میں اپنے بھتیجے واسطے استخارہ کرانا ہے۔ اس کا نام اسامہ۔ اسامہ اس کا نام ہے۔ اسامہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا نام ہے؟ رضیہ۔ اور کیا ایج کیا ہے اسامہ کی؟ عمر 19 سال ہے۔ کتنی؟ انہیں لڑائی بہت زیادہ کرتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اچھا صحیح۔ ہاں جی، بس آوارہ پھرتا ہے۔ چلیں اس حوالے سے اس کا تو پھر حل ہوگا نا، اس کا تو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے بلقیس صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب اسامہ کے لیے کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، یقیناً گھر میں پھر پریشانی ہوتی ہے؟ ان کی والدہ محترمہ سے گزارش یہ ہے، ایک تو خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اسامہ سے بھی کہا کریں، اسے تلقین کریں کہ وہ نماز پڑھا کرے، اور اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے 2 ٹائم یہ وظیفہ کیا کریں گی۔
ایک رات عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا لطیف یا ودود، یا اللہ یا لطیف یا ودود، یہ 303 بار اول خدوشی کے ساتھ پڑھ کے جس چیز پہ اسامہ کھانا یا پینا کوئی بھی چیز اس کو دینے لگے تو اس کے اوپر دم کر کے اسے کھلا دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت سورہ فرقان میں ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد روزانہ 101 بار اول خدوشی کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی رات کو ان کا فرمانبردار بنا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی بالکل صاحبہ، جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے نعیمی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ، آپ اس پر عمل کیجئے۔ نماز کی پابندی کا نعیمی صاحب ہر کالر کو کہتے ہیں جو بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی سے آدھے مسائل تو ویسے ہی نعیمی صاحب حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو نماز بھی مدد کرتی ہے، نماز پڑھیں گے تو اس سے انسان کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یقیناً ان کی جو دعائے رحمت ہمارے لیے آئے گی تو وہ ہمارے لیے وہ باعث رحمت بنے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، استحاضہ کروانا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مہوش۔ مہوش کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کشمیر سے۔ کشمیر سے جی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں مہوش؟ ہمارے گھر میں کافی مسائل چل رہے ہیں اور اس کے بارے میں استحاضہ کروانا ہے۔ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس کے متعلق استخارہ کرانا ہے، وہ مسائل بتا دیں ذرا اگر مناسب سمجھے تو۔ زمین کا معاملہ ہے اور اس میں ہمارے چاچے جو ہیں وہ کافی اپسیٹ کرتے ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ کو جاننا ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مہوش، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب میں مسائل ہیں کس قسم کے؟ گھر میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، اس کے متعلق جاننا چاہتی ہیں۔ تو اس کا زمین کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو مہوش بہن سے کہیں گے کہ آپ بھی اور گھر والے نماز پڑھا کریں، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور جیسے ہی یعنی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور جب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو نماز اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کریں، یا صبح فجر کے بعد کر لیں یا رات کو کر لیں عشاء کی نماز کے بعد سورہ محمد۔ تو سورہ محمد پڑھنے سے جتنے گھریلو جھگڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھریلو جھگڑے اور یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ آپ بات کر رہے تھے نعیمی صاحب نماز کے حوالے سے، کنٹینیو کیجئے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو سب سے زیادہ جس چیز پہ عبادات میں زور دیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جس پہ ہمارا کو خرچہ نہیں ہوتا، بدنی عبادت ہے، اور انسان جب نماز میں ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو انسان رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، رب سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر محمود۔ ناصر محمود لاہور سے، جی کہیے ناصر صاحب۔ میں بچی کے لیے بارے میں پوچھنا تھا ذرا، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا کہیں۔ رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی جی۔ کیا نام ہے بچی کا؟ رفت۔ عمر کیا ہے؟ عمر 28 سے 29 سال ہے جی۔ اچھا چلیں جی، اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو ناصر صاحب؟ جی بس دونوں میں دعائیں کر دیں ہمارے لیے بس۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، رفت کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ نماز کی پابندی تو یہ ہر ایک کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچی کو کہیں کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کرے فجر کی نماز کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت کیا جائے، فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور ہو سکے تو پانی رکھ لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس قسم کی رکاوٹ ہے نا رشتے میں وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب نے یقیناً ناصر محمود صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔
رفت کا رشتہ بہت جلد اور اچھے گھر میں ہو جائے گا، لیکن نماز کی پابندی کریں گے اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام ناظرین سے بھی یہی کہوں گی کہ جو ورد اور وظائف بتائے جاتے ہیں اس پر عمل لازمی کیا کریں تاکہ مسئلے حل ہونے کی طرف آئیں۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ کیا نام ہے؟ میرا نام زینب ہے، میری بیٹی ہے مسکان شہزادی۔ مسکان شہزادی؟ جی کافی بیمار ہوئی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے اس کو باہر کا شکایت ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، مینٹلی طور پہ وہ بالکل یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اچھا مسکان کی ایج کیا ہے؟ جی 10 سال۔ اچھا بیمار ہوئی ہوئی ہے مسکان بہت زیادہ، یقیناً ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بتا رہا ہوگا کہ اس کو یہ مسئلہ۔ ہاں جی ہر کوئی بتائیں گے کہ بیماری میں مسئلہ کیا ہے؟ بس پہچانتی کسی کو نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے، بچوں پہ تشدد کرتی ہے، خود کو نقصان پہنچاتی ہے، بہن بھائیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اچھا یہ کتنے عرصے سے ہے مسکان کے ساتھ مسئلہ؟ یہ تقریباً 7 ماہ ہو گیا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اپنی بیٹی کے لیے۔ ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کیا؟ جی ڈاکٹر سے بھی کہہ رہے ہیں، مینٹل ہاسپٹل سے میڈیسن بھی اس کی چل رہی ہے، چلڈرن میں بھی دکھایا، میں نے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مری تک میں لے گئی ہوں۔ اچھا زینب صاحبہ مسکان کی میڈیسن آپ نے جاری رکھنی ہے، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے، وہ ضروری ہے۔ باقی روحانی علاج کیا ہے اور کیسے اس مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زینب صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب؟ سب سے پہلے تو اپنی ان بہن سے گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ان سے کہا کہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اسے جو ہے وہ روکنا نہیں ہے۔ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو چیک کروا کے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور وظیفہ ان کے لیے 3 طرح کے وظائف ہیں۔ ایک تو رات عشاء کی نماز کے بعد یہ روزانہ 11 بار قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں معوذتین جنہیں کہتے ہیں، سورہ فلق اور ناس، یہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم بھی کر دیا کریں اور پانی وغیرہ بھی دم کر اسے پلا دیا کریں۔ ایسے ہی صبح کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول خدروشی پڑھ کے بچی کے اوپر جو ہے وہ دم کر دیا کریں اور اسے کسی پانی پہ دم کر کے یا کھانے پہ دم کر کے اسے پلا بھی دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بچی کو چیک اپ سے عرض کیا کرتے رہا کریں۔ یہ 2 وظیفے کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی زینب صاحبہ، جیسے کہ مسکان کے لیے آپ کو بتایا ہے مفتی صاحب نے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مسکان کو صحت دے، تندرستی دے اور جو اس کی بیماری ہے اس سے اس کو شفا دے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے رفت بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے رفت صاحبہ۔ وہ نا میری آپی ہے مجھ سے بڑی اور اس کا نا رشتہ نہیں ہو رہا، بہت جگہ سے ڈھونڈا ہے، مل ہی نہیں رہا۔ آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں میری آپی ہے، بہن ہے، آپی ہے۔ کیا نام ہے بہن کا؟ آسیہ نام ہے، آسیہ خالد۔ عمر کیا ہے آسیہ کی؟ 29 ایئرس۔ اچھا جی چلے جی، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رفت، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر محمد جعفر صاحب، رفت کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا؟ اس میں یہ ہے کہ رفت سے کہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پانی رکھ لیں پاس، 1 مرتبہ سورہ مزمل جی، اور 4 مرتبہ چاروں کل اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ یہ عمل انہوں نے 21 دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے رفت، آپ کی آپی آسیہ کے لیے آپ اس پر عمل کیجئے، 21 دن میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور رشتہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ عمار بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمار صاحب کہیے۔ میڈم میری دکان تھی، میری دکان سے جس میں مرغی ذبح کی۔ اچھا تھوڑا سا ذرا اونچی آواز میں بات کر لیں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میں کہہ رہا ہوں میڈم میری دکان تھی سبحان بیکری جنرل اسٹور کے نام سے، تو اس پہ کسی نے مرغی ذبح کر کے پھینک دی، تو سارا کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں جسمانی طور پہ بھی صحیح نہیں ہوں، نہ کوئی روزگار مل رہا نہ کوئی کاروبار، ٹھیک ہے، تو کہیں گے آپ میرے بارے میں کوئی پتہ کیجیے ان سے۔ کاروبار خراب ہو گیا ہے، دکان تھی وہ بند ہو گئی ہے؟ ہاں جی کاروبار بالکل ختم ہو گیا نا، تو اب جسمانی طور پہ میں ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آگے سنیاں لگی ہیں اور میرے دماغ سے ایسے لگ رہا ہے کوئی چیز نکل کے باہر چلی گئی۔ اچھا آپ کس چیز کی دکان تھی، کاروبار کیا کرتے تھے آپ؟ میری بیکری اور جنرل اسٹور کی دکان تھی۔ بیکری اور جنرل اسٹور، اچھا۔ عمار آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ طاہرہ۔ اور عمر کیا ہے آپ کی؟ 33 سال۔ ٹھیک ہے،
اور یہ بتائیں گے کہ یہ دکان، کاروبار اور صحت یہ کتنے عرصے سے ہے مسئلہ؟ یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں. اب تو کاروبار تو رہا ہی نہیں ہے, جسمانی طور پہ میں ٹھیک نہیں ہوں. ہو چلیں جی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. نعیمی صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں, باوضو رہا کریں, اور جب بھی گھر داخل ہوں تو السلام علیکم کے بعد ایک بار درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ یہ رات کو کسی بھی ٹائم ہمیشہ اسی وقت جو ہے یہ وظیفہ کیا کرنا, جو ایک ٹائم جس نے پہلے دن کریں گے, یا اللہ یا نافع یا سلام, یا اللہ یا نافع یا سلام 333 بار اول درود شریف 11 بار پڑھ کے یہ 41 دن عمل کریں. اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو جیسے کہ بتایا ہے عمار صاحب, آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا جسمانی مسئلہ بھی ہے, آپ کا کاروبار بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جب آپ نماز کی پابندی کریں گے اور پھر یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس پر آپ عمل کریں گے, تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو آواز کی وجہ سے یا پروگرام ختم ہو گیا اور مسئلے کا حل نہیں سمجھ میں آیا, تو آپ تمام لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے, میری بات دھیان سے تمام لوگ سنیے گا, کہ یوٹیوب کے اوپر پروگرام استخارہ موجود ہوتا ہے ہمارا ڈیٹ وائز. وہاں پر آپ منشن کریں گے جب ڈیٹ اور پروگرام کا نام, تو آپ کو ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس میں آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے سارے کا سارا, اور آپ کو جو مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کی آسانی بھی ہو جائے گی. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں آپ لوگ اپنے مسائل کا حل ہم لوگوں سے جانتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء حضرات, مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے. تو آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں, یا بعض اوقات سگنلز کا ایشو ہوتا ہے, آواز بریک ہو رہی ہوتی ہے, تو اپنی جگہ چینج کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز آ سکے. جب آواز آئے گی تبھی آپ کی کال کرنے کا مقصد حل ہوگا اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد حل ہوگا. کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ اچھا میڈم, میرا نام مقصود احمد ہے, ڈسٹرکٹ سوابی سے بول رہا ہوں. جی کہیے مقصود صاحب. اچھا جی, ہم نے کوئی وہ زیورات رکھے تھے بینک میں, تو ابھی 3-4 سال ہو گئے. ہم نے اس سے کچھ وہ پلاٹ خریدا تھا, ابھی تک بہت وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, وظائف بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بینک میں وہ زیورات پڑے ہیں اور ہمارا یہ مطلب کہ ہم اس کو نکال لیں. اچھا, آپ کی آواز ہمیں صحیح طرح نہیں آ رہی. جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ 2-3 سال ہو گئے تلاش کر رہے ہیں, مل نہیں رہا. کس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے بینک میں جیولری رکھی تھی, جیولری زیورات. بینک میں جیولری رکھی ہے؟ جی جی. اچھا جی پوچھئے, سوال پورا کریں. زیورات ہم نے رکھے ہیں بینک میں. اچھا, تو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم قرضہ ہے ہمارے اوپر 4-5 لاکھ کے, وہ مطلب وہ ختم ہو جائے اور زیورات ہمارے گھر آ جائے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی مقصود صاحب اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے بینک سے لیا ہے اور آگے ہے کہ وہ گم ہو گیا اور چاہتے ہیں کہ واپس آ جائے. اس کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر نماز بینک میں جیولری رکھی ہے, قرضہ لیا ہے, اب یہ چاہ رہے ہیں کہ قرضہ اتر جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس کے لیے 2 چیزیں, ایک تو نماز کی پابندی کریں اور رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں عشاء کی نماز کے بعد. اس کو روٹین بنا لیں. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کو وہ مل بھی جائے, قرضہ آپ کا اتر بھی جائے, اس کے باوجود آپ اس کو جاری رکھیں, اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, تو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. سورہ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد. بس ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور سورہ واقعہ آپ نے بتایا کہ ڈیلی پڑھنی ہے عشاء کے بعد, تو یقیناً یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. ورد بتائے جاتے ہیں, وظائف بتائے جاتے ہیں, قرآن پاک کی آیات اور صورتیں بتائی جاتی ہیں جس سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب, نماز کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے. جی ہاں, تو نماز میں بہت برکت ہے, نماز میں دلوں کا سکون ہے. نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ
کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج افراتفری کے عالم میں جب ہر بندہ پریشان ہے کسی رزق کے معاملے میں یا باقی دیگر معاملات میں، کاروباری معاملات میں، گھریلو معاملات میں، تو ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نماز سے جو ہے وہ بہت سے معاملات ہمارے بہتری کی طرف آتے ہیں۔ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی خود احتسابی کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ استغفار کرتا ہے تو استغفار بھی بندے کے بہت سے اس کے اوپر آئی مشکلات کا حل نکالتی ہیں، اس کے اوپر جو بوجھ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ پھر اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہمیں نماز جو ہے، فرض نماز ہمارے اوپر قرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ نماز کا سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بالکل صحیح، یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ ہم بجی ناروال سے بات کر رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد عباس۔ محمد وقاص عباس۔ جی عباس صاحب، اب کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ ہماری بیٹی ہے تو اس کی نظر بند ہو گئی ہے 2-2.5 مہینے سے۔ کس کی نظر بند ہو گئی ہے؟ بیٹی ہے ہماری۔ بیٹی ہے، اچھا جی۔ نام بتا دیجئے کیا ہے؟ اس کا نصیبو۔ اور عمر کیا ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو عباس صاحب؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ سے معذرت ہی کر سکتی ہوں، آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے، ابھی کچھ ٹائم ہے پروگرام کا، امید ہے کہ آپ کی کال مل جائے گی۔ سگنلز کا شاید کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے ٹرائی کیجئے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ نماز کا سوال کیا جائے گا، اور نماز جو فرض نماز ہے یہ مثل قرض ہے، جیسے قرض کی معافی نہیں ایسے فرض کی بھی جو ہے معافی نہیں۔ زندگی میں اگر ہم سے کوئی نماز کسی وجہ سے ترک ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس کی قضا ہمارے ذمہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوافل سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی کی جو فوت شدہ نمازیں ہیں انہیں قضا کرنا چاہیے کہ ان کی بابت ہم سے پوچھا جائے گا۔ نوافل تو ایک زائد عبادت ہے، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، فرائض کی بابت پوچھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہیں سے آگے بڑھیں گے، پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ قمر بن میرانی بات کر رہا ہوں دارکانہ سے۔ قمر جی 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 کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا پروموشن کا کوئی مسئلہ ہے، 2 سال سے میں نے ہائی کورٹ سے کیس بھی جیتا ہوا ہے مگر ابھی تک میرا پروموشن نہیں ہوا۔ تو مسئلہ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ میرا پروموشن کا مسئلہ ہے۔ پروموشن کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی مولوی صاحب سے عرض ہے کہ برائے مہربانی کو یہ صاحب چلیں اس حوالے سے ہم ورد وظیفہ جانتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قمر صاحب کال کی ہے۔ ڈاکٹر محمد جعفر صاحب، پروموشن کا کوئی مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے، کیس بھی چل رہا ہے، تو آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ جی اس میں جو ایک تو 2 وظیفے میں بتاؤں گا۔ ایک تو ایسا کیا کریں کہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد سورہ کاف کی تلاوت کیا کریں، اور ایک آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، للہ ما فی السماوات والارض، اس کا 111 مرتبہ ورد کریں ڈیلی کسی بھی نماز کے وقت، اگر صبح کر لیں شام کو کر لیں تو یہ 111 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ کاف پڑھیں جمعے والے دن، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پروموشن کا مسئلہ ہے امید ہے کہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرما دے گا۔ اور جیسے ہم نماز کی بات کر رہے تھے اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتے نا، جو لادین ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، انہوں نے میڈیٹیشن سینٹر بنا لی ہیں۔ ایون کہ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر بڑا کلچر ہے کہ وہ ایک بند کمرے کے اندر، کھلے کمرے کے اندر لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صرف فوکس کریں اور ریلیکس کریں۔ تو اب دیکھیں کہ نماز آپ نہیں پڑھتے تو ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے میڈیٹیشن سینٹر بنا دیے ہیں، لیکن ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات، جیسے مفتی صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے، کہ یہ مت دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ کے کوئی احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو فائدہ نہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو نہیں بلایا جا رہا تو یہ سوچیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے جو آپ کو نماز کے لیے نہیں بلا رہا۔ یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرا کہ تم میری بارگاہ میں آ کے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं मुदस्सर अली बात कर रहा हूँ पत्तोगी से. क्या नाम है? मुदस्सर अली पत्तोगी से. जी मुदस्सिर साहब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ना जी तकरीबन काफी महकमों में सीवी जमा करवाई है नौकरी के लिए. अच्छा जी. ठीक है जी, अभी तक काम नहीं हो रहा जी. आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है तकरीबन 28 साल बनती है जी. 28 साल. और सीवी जमा कराई है लेकिन जॉब की ऑफर नहीं आई कहीं से भी? जॉब की ऑफर नहीं आ रही कहीं से. मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ कि जॉब मिलेगी भी या नहीं है. अच्छा चलें, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब. सवाल तो ये है कि मिलेगी भी या नहीं. मैं तो ये कहती हूँ कि हल भी बता दें. नहीं, बेहतर यही हल बता दिया जाए. जवाब मिलेगी या नहीं ये तो इस्तिखारा का मामला है. जैसे कि मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब ने जैसा बता दिया कि इस्तिखारा का तरीक़ेकार जो है वो रात को इशा की नमाज़ के बाद 2 नफल और उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़ के लेट जाना होता है. और रहा बात मसला इनका कि ये इनकी जॉब की तलाश में हमको वजीफ़ा बता दें जो इसमें इनको आसानी हो जाए. तो वजीफ़ा इनके लिए ये है कि ये रोज़ाना 101 बार या अल्लाह या वकीलू या रज़ाकू, या अल्लाह या वकीलू या रज़ाकू, ये इशा की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के ये पढ़ लिया करें. और जब घर से जॉब की तलाश में या इंटरव्यू के लिए निकलते हैं तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये पढ़ते रहा करें, इसकी तस्बीह करते रहा करें. अल्लाह ताला यकीनन इनके लिए कोई ज़रूरी जो है वो बहाना जो है वो कारसाज, अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, कोई इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी. और खुदा न खास्ता अगर कहीं जॉब नहीं भी मिलती तो ये कारोबार करें, कोई काम काज कर लें. फ़ारग रहना कोई अच्छी बात नहीं, काम काज कर लें, छोटा सा कारोबार शुरू कर लें. जब जॉब मिलेगी तो फिर भी लोग तो जॉब करते हुए भी सेकंड टाइम जो है वो पार्ट टाइम कारोबार करते हैं, काम करते हैं. बिल्कुल सही. कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं मोमना मरीज़े से बात कर रही हूँ. कहाँ से कॉल कर रही हैं मोमना? मुरीद से. कहिए जी मोमना, क्या कहना चाहती हैं? जी हमारे कारोबार का बहुत मसला बना हुआ है. कारोबार का बहुत मसला बना हुआ है. क्या कारोबार करते हैं? बारबेक्यू का. बारबेक्यू का कोई भी काम करते हैं 1 या 2 दिन करते हैं, बाद में करते हैं मेरा दिल नहीं जा रहा काम करने से. कारोबार तो यकीनन जो आपने अपना कारोबार बताया है यकीनन मौजूदा सूरत हाल को सामने रखें तो डिस्टर्ब तो है ही, लेकिन बहरहाल इस हवाले से हम फिर भी रहनुमाई ले लेते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोमना, आपने हमें मुरीद के से कॉल की है. क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद जाफर साहब? 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ. एक तो ये जैसे मैंने पहले बयान किया है कि सूरह वाक़िया जो है ये बहुत बड़ी आमिल सूरत है जो आपके रिस्क में इजाफा करती है. तो सूरह वाक़िया की इशा की नमाज के बाद तिलावत करें और हर नमाज के बाद अगर मुमकिन हो सके तो 100 मरतबा एक तस्बीह जो या वहाबू की पढ़ लिया करें. तो इससे इंशाअल्लाह ताला जो है वो रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी. और दूसरी बात ये है कि जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं असल में ये आपको मोटिवेट करते हैं. जैसे अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि आप मेरा जिक्र करोगे तो मैं आपको याद करूंगा. यानी अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह आपको याद करेगा. सही. तो इसलिए ये जो जितने वज़ाइफ होते हैं ये असल में अल्लाह को याद करने के लिए होते हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन है? जी मैं लाहौर से मिसेस हमीद बोल रही हूँ. जी कहिए मिसेस हमीद. जी मेरा मुफ्ती साहबान से ये सवाल है कि मेरा बेटा अकेला बेटा है और वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़ के 2 साल से चला गया है. बच्चे भी हैं लेकिन मिलने भी नहीं आता, बच्चों को भी नहीं लेके आता. और उसकी वाइफ जो है वो भी बहुत बदतमीजी करती थी, घर की चीजें उठा के फेंकती थी और मैं खुद बीमार रहती हूँ. कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ. बुराई मेहरबानी पूरा घर खत्म हो गया है. कोई ऐसा वजीफा बताएं कि ये घर बच्चे वापस आ जाएं और घर में सुकून हो जाए. क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद हारिस करीम. मोहम्मद हारिस. अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. इस हवाले से हम अभी बात कर लेते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है. नईमी साहब क्या कहेंगे? बड़ी दुख भरी तकलीफ बात है कि इकलौता बेटा और माँ बाप को छोड़ के चला जाए. और माँ बाप को दुख देख के किसने सुकून पाया है? अल्लाह ताला से हिदायत दे कि वो अपने वालिदैन को जो है वो राज़ी कर सके. और हमारी उनकी भाभी बहन जो उनकी अहलिया मोहतरमा है उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि अगर वो आज ख़ुद किसी के साथ ऐसा करेंगी तो दुनिया तो जो है ये मुकाफ़ात अमल है. तो ये अच्छी उम्मीद मत रखें कि उनकी औलाद उनसे जब वो अच्छा सलूक करेगी वो भी फिर ऐसे ही तवक्को या उम्मीद रखें कि उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा. अपनी बहन के लिए वजीफ़ा ये है
کہ یہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا جامع یا ودود، یا اللہ یا جامع یا ودود 333 بار اپنے اس بیٹے اور بہو کا دل میں خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ روزانہ پڑھا کریں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار درود شریف پڑھیں اول آخر، اور ساتھ یہ وظیفہ یا اللہ یا جامع یا ودود 333 بار پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک صاحب کی کار نے عرض کی تھی، سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں ہماری اولاد اور ہمارے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کا وظیفہ بڑا مجرب ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ کا وظیفہ کریں، اور رات عشاء کی نماز کے بعد دوسرا وظیفہ جو بتایا وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس بچے کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا والدین کی، اور وہ لوٹ کے اپنے گھر انشاءاللہ آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں مومنہ بات کر رہی ہوں، پہلے میں نے کال کی ہے تو میری بات پوری نہیں ہو سکی۔ چلیں آپ بتا دیں، ذرا پہلے والیوم بند کر لیں تاکہ اب پوری ہو جائے آپ کی بات۔ جی میرے گھر میں بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ مومنہ آپ سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، اور پروگرام میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر لیا کریں تاکہ آواز آ سکے، لیکن اکثر کالر جو ہے وہ والیوم اونچا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ معذرت ہی کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب دعا فرما دیجیے۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج کے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائیوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے کالز کی ہیں، باری تعالیٰ جن مسائل کے لیے باری تعالیٰ انہوں نے کالز کی ہیں، اے قادر مطلق، اے مسبب الاسباب، ان سب کو باری تعالیٰ ان کی منتیں کو پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ اپنی ہی بارگاہ کا محتاج بنا، غیروں کی محتاجی سے ہم سب کو بچا کے رکھیو۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو باری تعالیٰ، اس ہمارے استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ باری تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان، عالم اسلام اور پوری دنیا سے اس مہلک وبا کرونا کو باری تعالیٰ دور فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمارے اہل وطن کو اس مصیبت سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اس مصیبت بلا سے بچا کے رکھیو۔ باری تعالیٰ پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔